बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उराना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो आपसे ये होगी कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के आइन के दो आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा साहब जो इस ममलिकत बे आइन कि इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, उनकी खिदमत में कुछ सवालात हैं जो हम पेश करेंगे, और वो सवालात मेरे नहीं हैं, मेरे समेत बहुत सारे पाकिस्तानियों की ज़ुबान पर ये सवालात हैं। सबसे पहले जो है वो आइन का आर्टिकल डिस्कस करते हैं, आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 ये कहता है कि पाकिस्तान में किसी भी शख्स को गैर कानूनी गिरफ्तारी और नज़रबंदी से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अब ये पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 10 में लिखा गया। उसके साथ साथ नाजरीन, पाकिस्तान ही के आइन का एक आर्टिकल है 19 19, उसमें कुछ आज़ादी दी गई है कि जी हर शख्स को आज़ादी तकरीर और इजहार का हक होगा और प्रेस की आज़ादी होगी ताबे मुनासिब पाबंदियों के जो कानून आयद करे उन पर। मफाद अजमत इस्लाम में या सालमियत सलामती व दिफाए पाकिस्तान में या उसके किसी हिस्से में दोस्ताना ताल्लुकात गैर ममालिक के साथ या अमन आमा तहजीब या अखलाक के मफाद में या तौहीन अदालत या किसी दीगर जुर्म के इर्तिकाब या उसकी तरगीब में। अब बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान में एक ऐसा हक दिया गया आइन की रूह से, जो वो लोग जो तहरीर और तकरीर की आज़ादी चाहते हैं, या चाहता तो वैसे हर शख्स है कि उसको आज़ादी हो, लेकिन पाकिस्तान में अमलन आज़ादी जो है वो नहीं है। और बुनियादी तौर पर वो इदारे जिन्होंने इस आज़ादी को गारंटी करना होता है, जिन्होंने इसकी आज़ादी को यकीनी बनाना होता है, इस किस्म की आज़ादी को, वो इदारे क्या कर रहे हैं? बुनियादी तौर पर सबसे पहला जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान की आला अदालतों की है। जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं आइन में दिए गए, कोर्ट्स जो है वो कस्टोडियन है आइन की और उन राइट्स की। लेकिन पाकिस्तान में लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक तो एक तरफ मतलब बोलने की आज़ादी भी नहीं है, जीने की आज़ादी भी नहीं है। नाजरीन, पाकिस्तान के एक चैनल है, एबीएन चैनल है, उसके ब्यूरो चीफ हैं खालिद जमील साहब। उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट की जो इबारत है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। उन्होंने ट्वीट किया कि जी जो कल तक दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने के तराने बजाते थे, आज वो पाकिस्तानी बच्चों के जनाजे पढ़ाने का सबब बन रहे हैं। अब ये उनका ट्वीट था। इस ट्वीट पर उनके खिलाफ एफआईए ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा जो है वो ये है कि उन्होंने सरकारी अफसरान के खिलाफ लोगों को उकसाया है। जुमेरात को उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया मजिस्ट्रेट साहब के पास। शबीर भट्टी साहब को मजिस्ट्रेट थे उनके पास, और उन्होंने न सिर्फ पेश किया गया बल्कि उनका 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा गया। तो उनके वकला जो हैं जहांगीर जदून और नवीद मलिक साहब, वो भी पेश हुए। नवीद मलिक साहब ने कहा कि जी बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का आइन जो है वो इजहार राय जो है उसकी आज़ादी देता है, तो इनके खिलाफ मुकदमा जो है ये दर्ज नहीं किया जा सकता। और जहांगीर जदून साहब जो थे उन्होंने कहा कि जी एफआईए ने अपने ही कानून की खिलाफ वर्जी की है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की भी खिलाफ वर्जी की है। जो जमील साहब हैं, खालिद जमील साहब, इनका जिस्मानी रिमांड जो है वो नहीं बनता, किसी सूरत इनको इस मुकदमा से डिस्चार्ज किया जाए। बुनियादी तौर पर उन्होंने अतर मिनल्ला साहब के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी सहाफ़ी को गिरफ्तार करने से पहले सहाफ़ती तंजीमों से रब्ता किया जाएगा, लेकिन चूंकि ऐसा कुछ नहीं किया तो इस तरफ उन्होंने इशारा किया। लेकिन इसके साथ साथ जो एक बड़ी अफसोसनाक काम और भी किया गया खालिद जमील साहब के साथ, वो ये कि उनकी एक बड़ी काबिल एतराज़ तस्वीर जो है वो जारी की गई है, जिसमें उनका नाम, उनकी वल्दियत, उनका एड्रेस, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर, यानी उनकी इस केस में जमानत पर रिहा होने के बाद या बरी होने के बाद जो है वो सलामती को भी खतरे में डाला गया उनका एड्रेस दे के। इस तरह कल को कोई भी शख्स मुश्तिल होकर पाकिस्तान में, चूंकि आपको पता है कि लोग जज्बात में जो है वो बड़ी जल्दी आ जाते हैं और फिर जज्बात में आते हैं तो फिर ऐसे काम भी कर गुजरते हैं जिसकी कानून, आइन, शरीयत कुछ भी इजाज़त नहीं देता। लेकिन उनकी न सिर्फ काबिल एतराज़ तस्वीर जारी की गई बल्कि उनका जिस्मानी रिमांड भी मांगा गया, और जज साहब ने भी बगैर कानून को देखे, पढ़े, समझे उनका जिस्मानी रिमांड दे दिया। अब जिस्मानी रिमांड में बुनियादी तौर पर पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि पाकिस्तान का जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसका सेक्शन 61 और सेक्शन 167, उसमें ये कहा गया है कि कोई भी शख्स जिसको गिरफ्तार किया जाएगा पुलिस की या किसी इदारे की जानिब से, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो 24 घंटों में कंप्लीट कर ली जाएगी।
لیکن اگر 24 گھنٹوں میں کمپلیٹ نہیں ہوتی تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ وہ مانگا جا سکتا ہے، لیکن جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ بھی میکینیکل مینرز میں نہیں دیا جائے گا. اس پہ سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے بہت سارے فیصلے موجود ہیں. اور جسمانی ریمانڈ بنیادی طور پر مانگنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی ریکوری مطلوب ہوتی ہے. لیکن اب ایک ایسا شخص جس نے اپنے موبائل سے، جیسے کہ میرے پاس موبائل ہے، اس سے ایک ٹویٹ اس نے لکھی اور کر دی ہے، تو یا تو وہ کہے کہ یہ ٹویٹ میری نہیں ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ جو ان کا ایک ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے اس سے ان کی ٹویٹ کی گئی ہے. تو پھر ریکوری کے لیے تو ظاہر ہے کوئی، اب موبائل ہر وقت جیب میں ہوتا ہے، وہ تو لے لیا گیا ہوگا جب ان کو گرفتار کیا گیا، تو پھر جسمانی ریمانڈ جو ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن قانونی طور پر نہیں بنتی تھی. لیکن کورٹ کی جانب سے بھی یہ زیادتی کی گئی ہے، اور پہلی دفعہ نہیں کی گئی. پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کے ساتھ اتفاق کرنے والے جتنے بھی لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں، سب کے ساتھ یہ زیادتیاں کی گئی ہیں. عمران ریاض صاحب جو ہے ان کو آج تک ان کا پتہ نہیں چل سکا کس کے پاس ہیں. پاکستان میں آئی جی عدالت میں پیش ہو کے کہہ دیتا ہے کہ جی ہمیں وقت دیا جائے، ہمیں نہیں پتا کس کے پاس ہے. اسی طرح اور بہت سارے صحافیوں کے ساتھ بھی یہی کام ہوا ہے. اظہر مشوانی جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے فوکل پرسن تھے، ان کے بھائی ہیں پروفیسر، 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے اب تک ان کا نہیں پتا چل سکا کہ وہ کہاں ہیں. تو صحافیوں کے ساتھ یہ واردات جو ہے وہ پہلی دفعہ نہیں ڈالی گئی. پاکستان کی جو صحافتی تنظیمیں آج انہوں نے احتجاج بھی کیا اس حوالے سے. لیکن میرا سوال یہ ہے آپ سے چیف جسٹس صاحب کہ جب پاکستان کا آئین گارنٹی کر رہا ہے کہ آپ بول سکتے ہیں، آپ ان کے ٹویٹ سے یا ان کے اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، یہ پورا حق ہے، لیکن اس میں کہاں پاکستان کے لوگوں کو سرکاری افسران کے خلاف اکسایا گیا ہے؟ ایک شخص یہی کہہ رہا ہے نا کہ جی کل تک آپ دشمن کے بچوں کو پڑھانے کے جو ہے وہ ترانے بجاتے تھے اور آج پاکستانی بچوں کے جنازے پڑھانے کا باعث بن رہے ہیں. مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانے پہ بھی اعتراض نہیں ہے. پاکستانی بچوں کا جہاں تک تعلق ہے انہیں آپ پڑھائیں نہ پڑھائیں، لیکن اس حد تک تو میں بھی کہوں گا کہ ان کو جینے دیں. وہ لوگ جو اس وقت بھی ریاست کی قید میں ہیں، جن کے گھر والوں کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں، کس کے پاس ہیں. عمران ریاض صاحب کی فیملی کو آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس ادارے کے پاس ہیں. ان کے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ کیا وہ بچے جنہوں نے 4 یا 4.5 مہینے سے اپنے والد کو نہیں دیکھا وہ پڑھ سکتے ہیں؟ دشمن کے بچوں کو آپ پڑھائیں، لیکن خدا را پاکستانی بچوں کو بھی پڑھنے دیں، ان کو بھی جینے دیں. پاکستان کے اداروں کو سوچنا چاہیے، اس سے نفرتوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. خدا کے لیے خدا را ان نفرتوں میں کمی لائیں، ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے یہ نفرتیں کم ہو. عوام اور اداروں کے درمیان یہ جو خلیج ہے اس کو کم کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، اس کو مزید نہ بڑھایا جائے. شیخ رشید صاحب کے کیس میں پولیس نے آج عدالت میں جواب دیا ہے کہ جی نہ انہیں ہم نے گرفتار کیا ہے اور نہ وہ ہمارے پاس ہیں. شیخ رشید صاحب کو بیریا ٹاؤن سے گرفتار کیا گیا. اب گرفتار کرنے والے جو لوگ ہیں اگر وہی مکر جائیں کہ جی ہم نے گرفتار نہیں کیا اور نہ ہمارے پاس ہے، تو پھر اس کا جواب جو ہے وہ کس سے مانگا جائے گا؟ شیخ رشید صاحب کے جو اہل خانہ ہیں، ان کے جو عزیز و اقارب ہیں، وہ تو خود ابھی روپوش ہیں. تو بنیادی طور پر یہ ذمہ داری جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب عدالتوں کی ہے کہ ایک شخص جس کو دن دہاڑے جو ہے وہ ادارے اٹھا کے لے جائیں، پولیس اٹھا کے لے جائے، ایف آئی اے اٹھا کے لے جائے یا کوئی دیگر ایجنسی اٹھا کے لے جائے، اس کی بازیابی کے لیے آپ جو ہے آپ کو قانون اختیار بھی دیتا ہے. اور اگر پاکستان کے لوگوں کو انصاف فراہم کرنے میں آپ چشم پوشی سے کام لیں گے، آپ سے مراد آپ نہیں، عدلیہ کے جتنے بھی ججز ہیں پاکستان میں، جتنے بھی ججز ہیں، بنیادی طور پر سب کی ڈیوٹی یہی ہے کہ لوگوں کو انصاف فراہم کیا جائے. لیکن پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر پیش کیا جائے گا، اور اگر نہیں پیش کیا جا رہا تو پھر کون پوچھے گا؟ یہ پوچھنے کی ذمہ داری چیف جسٹس صاحب آپ کی ہے. شیخ رشید صاحب کے متعلق ابھی تک کسی ادارے نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جی وہ ہمارے پاس ہیں. عثمان ڈار صاحب کو کراچی سے اغوا کیا گیا اور اب تک ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے اور بہت سارے لوگ ہیں، جو بیرسٹر حسان نیازی ہیں اور حیدر مجید ہیں، وہ اب تک 1 مہینہ ہو گیا ان ایبٹ آباد سے ان کو اٹھایا گیا تھا، تو اب تک ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، نہ ان کے اہل خانہ سے ان کی ملاقات کرائی گئی ہے. تو یا تو آپ آئین سے یہ بنیادی انسانی حقوق کو ڈسکس کرنے والے جو آرٹیکل ہیں یہ نکال دیں، اور اگر یہ نہیں نکلتے تو پھر ان پر عمل کریں. ویسے انتہائی معذرت کے ساتھ جب عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے اور ان کے ساتھی ججز کی جانب سے جس قسم کے ریمارکس آبزرویشنز آتی رہیں اور اعلیٰ عدلیہ میں تقسیم کے حوالے سے
جس قسم کی گفتگو ہوتی رہی ہے تو عدلیہ نے اپنے آپ کو اس سے بے توقیر کیا ہے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے عدلیہ کی عزت کو بحال کرانا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے آئین میں دیے گئے جو گارنٹیز ہیں ان کو بھی انشور آپ نے کرنا، اور اگر آپ انشور نہیں کریں گے تو پھر جسٹس منیر صاحب کا نام جیسے لیا جاتا ہے ویسے ہی شاید آپ کا نام لیا جائے گا۔ وہ لوگ جو مصلحت سے کام لیتے ہیں، جو اپنے عہدوں سے انصاف نہیں کرتے، تاریخ انہیں کوڑے دان میں پھینک دیتی ہے، ان کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ لیکن اگر آپ نے پاکستان کے اداروں کو آئین اور قانون کے مطابق عمل کرنے کا پابند کر لیا یا اس کی تھوڑی سی کوشش بھی کر لی تو تاریخ میں آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پاکستان میں چونکہ آڈیوز ویڈیوز لیک ہونے کا سلسلہ جو ہے وہ کافی عرصے سے جاری ہے، بنیادی طور پر یہ آڈیوز ویڈیوز کا دھندا جو ہے یہ پاکستان میں کون سے ادارے کرتے ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ جہاں تک سیاستدانوں کا تعلق ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی تابع دار بھتیجی جو ہیں مریم نواز صاحبہ، انہوں نے بھی ٹی وی پہ بھی بیٹھ کے بہت ساری دفعہ یہ اقرار کیا کہ جی ہمارے پاس بہت سی ویڈیوز ہیں اور وقت آنے پہ ہم ان کو جو ہے ان کو چلائیں گے یا ان کو استعمال کریں گے۔ تو جو سابقہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، ان کی ساس کے حوالے سے بھی اور عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگوں کے حوالے سے تو ایک آڈیو لیک ایک سکینڈل بن گیا تھا، پھر اس پر کیس بھی ٹیک اپ ہوا۔ تو اس میں ایف آئی اے نے بشرا بی بی جو ہے ان کو کالپ نوٹس یا طلبی کے لیے نوٹس جاری کیا تھا، تو پھر اس کو چیلنج کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو اس آڈیو لیک والے سلسلے میں جو ایف آئی اے کا نوٹس تھا تو اس کو ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا، یعنی ان کو وقتی طور پر ریلیف مل گیا۔ اور جہاں تک کپتان کا تعلق ہے تو عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں ضمانت اس سوموار کے لیے فکس ہو گئی ہے۔ سوموار کو اگر اس کیس پر آرگومنٹس ہو جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کی ضمانت جو ہے وہ بالکل یقینی ہے، اور میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو الزام ان پر لگایا گیا ہے وہ بنیادی طور پر بڑا ایک سطحی اور سٹوپڈ قسم کا الزام ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اگر حقیقت ہو بھی صحیح تو اس کے لیے اس کو پروو کرنے کے لیے کوئی ایویڈنس جو ہے وہ ریکارڈ پہ موجود نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کے کیس میں اگر پراسیکیوشن کی جانب سے ان کی جو ایک خصوصی ٹیم بنائی گئی تھی ایف آئی اے کی جانب سے 3 لوگوں پر مشتمل، جس میں شاہ خاور صاحب بھی شامل تھے، اگر وہ پیش ہوتے ہیں اور ان کی جانب سے آرگومنٹس بھی کیے جاتے ہیں اور عمران خان صاحب کے وکلاء تو ظاہر ہے وہ یقیناً اس میں ہوں گے، موجود ہوں گے سوموار کو، تو اگر وہ اس پر آرگومنٹس ہو جاتے ہیں تو غالب امکان یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس کیس میں بیل آؤٹ ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ دیگر کیسز میں ان کی درخواست مانتے جو ہیں وہ خارج کر دی گئی تھی عدم پیروی کی وجہ سے، تو ان کے رہا ہونے کا جو ہے وہ ابھی امکان نہیں ہے جب تک وہ تمام کیسز جن میں ان کی پری ریسٹ بیل خارج ہو گئی تھی جب تک وہ بحال نہیں ہوگی اور وہ فیصلہ کالعدم قرار نہیں دیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، تب تک جو ہے وہ کپتان اس میں جیل میں ہی رہیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اب لاسٹ پہ جو ہے وہ جاوید لطیف صاحب جو کچھ کہتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی زبان ہے، یہ وہ بولی جا رہی ہے، اور انہوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں کی ہیں۔ ایک طرف تو لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو وابستہ ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کہ ہم الیکشن کیسے لڑیں گے، لیکن جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ جی نظر آ رہا ہے 2/3 اکثریت کے ساتھ نون لیگ کامیاب ہوگی، اگر پھر آر ٹی ایس بیٹھا تو یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، یعنی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، سیاسی ورکر کٹہرے میں آ سکتا ہے تو دیگر کردار بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، یعنی یہ وہ فیض حمید کی طرف اشارہ ہے اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف اشارہ ہے۔ تو جاوید لطیف صاحب آپ کی 16 مہینے حکومت رہی ہے، آپ کٹہرے میں کھڑا کر لیتے قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی اور جنرل فیض حمید صاحب کو بھی، آپ کو کس نے روکا تھا؟ نواز شریف نے ہر ظلم سہا اور ریاست کے لیے قربانی دی۔ نواز شریف صاحب جو ہے وہ بنیادی طور پر لاڈلے، اب سمجھ آتی ہے کہ لاڈلا کون تھا، وہ شخص جس پر اربوں روپے کی کرپشن، خربوں روپے کی کرپشن، لوٹ مار، کک بیکس، منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں، اور وہ سزا یافتہ وہ اس ملک سے باہر بیٹھا اور چوتھی دفعہ جو ہے وہ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، بیماری کا بہانہ کر کے باہر گئے، ان کو ضمانت دے دی گئی، ان کی تیمارداری کے لیے ان کی بیٹی کو بھی ضمانت دے دی گئی، لیکن جو عباد فاروق صاحب کا صاحبزادہ تھا اس کی تیمارداری کے لیے جو ہے وہ ضمانت نہیں دی گئی اور وہ بالآخر بچہ جان کی بازی ہار گیا۔ ناظرین میں خود بھی صاحب اولاد ہوں، میرے 4 بچے ہیں، اور آج میں ایک ویڈیو میرے سامنے آئی ہے، میں بڑا دکھی دل کے ساتھ اور بڑی میں رنجیدہ ہوں
یہ جو بچہ عمار جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کے بھائی نے ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کیا کہا ہے، یہ ذرا سنیے گا۔ ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے کہ ہمارا دل نہیں کرتا کہ پاکستان میں رہنے کا، یہ سچ ہے کیا؟ ہاں جی، جب ہمارے بابا آئیں گے ہم نے یو کے چلے جانا ہے، پھر ہم نے کبھی نہیں آنا یہاں پہ۔ کیوں؟ اس ملک کی وجہ سے ہم سارے برباد ہو گئے، انہوں نے میرے اتنے اچھے بھائی کو مار دیا، اب ہم اس ملک میں نہیں رہیں گے۔ کوئی پیغام دینا چاہیں ریاست کے لیے، پاکستان کے لیے؟ جی، میں چیف جسٹس آف پاکستان سے ایک آخری ریکویسٹ کروں گا کہ میرے بابا کو پلیز چھوڑ دیں، میرا بھائی فوت ہو گیا ہے اور میرے بابا کو پلیز گھر آنے دیں۔ میرے بابا کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، میرے بابا کو پلیز گھر آنے دیں۔ اب میرا بھائی تو فوت ہو گیا، جب ہم سارے فوت ہو جائیں گے تب آپ نے میرے بابا کو چھوڑنا ہے۔ اور جب جنازہ پہ آئے تو اس کے بعد گھر بھی آئے ہیں کہ سیدھے ادھر سے واپس چلے گئے؟ سیدھے ادھر سے واپس چلے گئے سب۔ ناظرین، یہ بچہ اس ملک کا رہنے والا بچہ، کل کو پتہ نہیں اس نے ڈاکٹر بننا تھا، انجینئر بننا تھا، پائلٹ بننا تھا، اس ملک کا پرائم منسٹر بننا تھا، لیکن وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ جی میرا بھائی مار دیا گیا، میں اس ملک میں نہیں رہنا چاہتا۔ خدا کے لیے سوچے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔